अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों मैं आज आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत मौजू लेके चलते हैं बयान की तरफ। वो जैसा कि आदत चली हुई आ रही है ना, नजूमियों को बुलाया कि बताओ आज रात में क्या खास वाकया नमूदार हुआ जिसकी वजह से मेरे महल में जलजला आया। बेशुमार नजूमी थे। किसी ने इत्तला दी कि अरब के अंदर एक यतीम पैदा हुआ है, बेशुमार इस किस्म के वाकयात हुए हैं, उनकी तशरीफ आवरी की वजह से ऐसा हुआ। और असल मकसद ये है, अब आ गए गुराबा के हुकूक के पासबां, यतीमों के वाली आ गए, गुलामों के मौला आ गए, कमजोरों के मावा आ गए, ज़ईफों के सहारे आ गए। आज के बाद बादशाहत नहीं चलेगी। आज के बाद महलों में रहकर सजदे कराने वाले बादशाहों की बादशाहत खत्म है। चुनांचे यही वजह हुई मज़दक़नाहुम कुल्ला मुमज़्ज़क़ इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। बादशाहों के ऐवानों में ज़लज़ले आ गए, काली कमली वाले के दुनिया में कदम रखते। मुल्क फारस के अंदर हजारों साल से जो आग रोशन है, उसी रात में खुद ब खुद बुझ गई। हम लोग तलाश में हैं, जुस्तजू में हैं, तलाश करते फिरते हैं इसका सबब क्या बना। पता चला वो आग की पूजा करने वालों आ गए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के बाद आग की पूजा नहीं होगी। हजारों साल से जलने वाली आग खुद ब खुद बंद हो गई। दरिया खुश्क हो गया। जिस पानी की हुजूर के जमाने से पहले लोग इबादत किया करते थे, पानी की इबादत नहीं होगी, आग की इबादत नहीं होगी, बादशाहों की इबादत और उनकी पूजा पाठ कतई नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। दिमाग के मारे हुए लोग ऐसी चीजों को खुदा बना के बैठ जाते हैं जो अकल में भी नहीं आती। अब मिसाल के तौर पर चूल्हे में आग जलाओ, एक खुदा पैदा हो गया, दूसरे खुदा को हंडिया में डालकर चूल्हे के ऊपर रख दो, ऊपर वाले को जोश आ गया तो नीचे वाले खुदा का बेड़ा गर्क। कोई पानी को खुदा, कोई आग को खुदा, कोई बादशाह को खुदा, कोई लकड़ी को खुदा, कोई पीपल और फल को खुदा मानता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से साबित हो गया कि अब ये तगोदाव नहीं चलेगी, ये सारे मामला खत्म है। माई हलीमा कहती है मुझे लोगों ने बच्चा न दिया, मेरे पास अपना बच्चा था, लोग समझते थे अपने बच्चे को खिलावे पिलावेगी, हमारे वाले को भूखा मारेगी। बिलाखिर आमना की दर पे आई और कहने लगी आमना अपने यतीम की ज़ियारत तो करा दे। लिखा सैयद आमना खातून ने जब सफेद चादर अपने हाथ से उठाई, चांद जैसी सूरत नजर आई, हलीमा की आंखें चुंधिया गई। कहने लगी मुझे अपनी किबरिया की कसम, मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीन बच्चा देखा नहीं। हलीमा कहती है मैंने भी हजारों बच्चे देखे। आमना फरमाती है मैंने भी सैकड़ों हजारों बाल बच्चों को देखा, मगर इतना जमील कोई नहीं। आवाज आती है, जिब्रील कहते हैं ओ आमना, ओ हलीमा, तुम तो अरब में रहती हो, मक्के के इलाके को जानती हो, मैं मशरिक में फिरता हूँ, मगरिब का चक्कर लगाता हूँ, शुमाल को देखता हूँ, जुनूब को मैंने देखा हुआ है और मैंने सारी दुनिया की गर्दिश की है। आबाक आगर दीदम बिसियार खूबा दीदम, लेकिन तू चीजें दीगरी। मैंने सारे जान का चक्कर लगा लिया। और जिब्रील कहते रब्बे अकबर की कसम, मेरी आंखों ने इतना हसीन देखा कोई नहीं। अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आती है जिब्रील तुम देखते तो तब जब मैंने ऐसा हसीन कोई पैदा किया हो, अब तो बनाया करोगे, शायद और भी ऐसे जमील आ जाए, ahsan आ जाए, खूबसूरत आ जाए। फरमाया नहीं नहीं, रुखे मुस्तफा है वो आईना, अब इस जैसा दूसरा आईना न हमारे चश्मे ख्याल में और न दुकान आईने साथ में। फरमाया मेरे पास भी अब ऐसा हसीन कोई नहीं, जिस सांचे में मैंने काली कमली वाले की सूरत को डाला है वो सांचा ही तोड़ दिया। क्या ठिकाना हुस्न जमाल का। फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा,
اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم۔ آمنہ فرماتی ہیں، حلیمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میری گود میں آمنہ نے حضور کو دے دیا اور ایسی بات کہی جو ایک آخر الزماں پیغمبر کی ماں کہہ سکتی ہے۔ صرف مکے کی ہر عورت نے اپنا بچہ اس لیے نہیں دیا کہ حلیمہ کے پاس اپنا بچہ ہے، ہمارے بچے کی طرف سے بے پرواہی کرے گی۔ سید آمنہ خاتون نے تار لیا، بھانپ لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا، حضور کو پیار سے گود میں لیتی ہے، پیشانی پہ بوسہ دے کر اٹھاتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، او حلیمہ میری ایک بات سنتی جا، کہیں میرے در یتیم کی محبت میں آ کر، جذبات میں آ کر اپنے بچے کو بھوکا نہ رکھنا، میرے بچے کی وجہ سے کہیں تیرا بچہ بھوکا نہ رہ جائے۔ ہر عورت نے اس لیے بچہ نہیں دیا کہ میرے بچے کی طرف سے بے پرواہی ہوگی، لیکن پیغمبر آخر الزماں کی والدہ ہے نا، اور حلیمہ بھی لے کے چلی ہیں۔ ابھی سے دنیا والوں کو بتانا مقصود ہے کہ آ گئے شان والے، عظمت والے۔ حلیمہ نے گود میں لے لیا، خامن آگے بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھ کر کے جانے لگی۔ پتا چلا کہ عرب میں دستور تھا، عورت پیچھے بیٹھا کرتی تھی، مرد آگے سواری پہ بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارے پاکستان کا دستور کچھ اور ہے، تم تو بڑے شہر میں رہتے ہو، میں چھوٹے شہر میں رہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ملتان میں شادیوں میں عورتیں اونٹوں کے اوپر بیٹھی ہوئی گاتی چلتی ہے، مرد بڑوے نیچے تالیاں بجاتے چلتے ہیں۔ الٹا دستور جو عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی نہیں تھا۔ حلیمہ پیچھے بیٹھی، حلیمہ کا خامن سواری کے اوپر آگے بیٹھا ہے۔ اٹھاتے ہیں اونٹنی کو، اٹھتی نہیں، چلاتے ہیں چلتی نہیں۔ اللہ میاں نے اونٹنی کو القا کر دیا، خبردار میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں۔ پیغمبر کی عمر شریف 3 دن کی ہے، اس دن اگر کسی نے پیٹھ کر دی تو اونٹنی اٹھا کر نہیں لے جاتی، اور جو 14ویں صدی میں آ کر کے نبی کے دین میں ملاوٹ کرے نمک پاروں کی، وہ کیسے کام چلے گا؟ جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بالآخر بات یہاں لے آتے ہیں کہ صاحب اس میں حرج کیا؟ اچھا ساری عمر ہوگی بالو شاہیوں کا بیڑا غرق کرتے ہوئے، اب تک حرج کچھ نہیں ہوا۔ ایوب خان کے زمانے میں جمعرات اور جمعے کے گوشت کا ناغہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ نہیں، جمعرات اور جمعے کا گوشت کا ناغہ شروع میں ہوا تھا۔ اب جمعرات کے بغیر تو فاتحہ کوئی نہ دلائے اور جمعرات کوئی گوشت نہ ملے، اب گاجروں پہ فاتحہ کیسے آئے؟ لوگوں نے مسور کی دال پہ ختم پڑھوانے شروع کر دیے، اور تو کوئی راستہ بنا نہیں۔ مولوی کہنے لگے دیکھو جی یہ ٹھیک نہیں، مرجانو چورنے ہو جانے ہیں۔ بڑی دھاڑ ہوئی، یہ جی جمعرات کو گوشت کھولو، مر گئے ساگ پہ ختم پڑھتے پڑھتے۔ بالآخر ان کے دھاڑ پر یہ پھر منگل بدھ کا ناغا تشریف لایا تھا جو اب تک قائم ہے۔ شادیوں میں تو ہم مولویوں کو تم بلاؤ نا، اور مرنے کے بعد ہم تمہیں رگڑا نہ چڑھائیں تو پھر کھائیں کب؟ یقین کرو ہم تو تم بیمار ہو جاتے ہو پوچھنے کے لیے اس لیے سے نہیں آتے کہ اللہ کرے خیر ہو، رستے میں دعا مانگتے آتے خدا کرے کانڈا نکل چکا ہو۔ خود میں خود حالات ایسے پیدا کیے گئے، مجال ہے مولوی کو کبھی کوٹھی کے اندر سے گزرنے دیا ہو، ایسی صورت میں نہیں۔ بنگلے میں کون مولوی صاحب کو بلائے؟ جب تک مر نہ جائے مولوی کو گھر میں قدم کون رکھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب کے سامنے دین کا مذاق بنا ہوا ہے، رسم رواج سنت۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن کریم کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اور لوگوں میں نے اپنا محبوب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن جن کے لیے نمونہ بنے ان کی حالات تو دیکھو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، غزوہ خندق ہے، چاروں طرف سے کافروں نے بدعہدی کر دی، دشمن ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں اور پانی نہیں، روٹی نہیں، بھوک بڑی بے تحاشا ہے، پیاس نے گلوں کو خشک کر دیا ہوا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن
ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے سانس گلے میں اٹک گئے تھے. حالت یہ ہے صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے میرے آقا کرتا اٹھا کر دکھاتا میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. چاروں طرف سے مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن اس وقت بھی ایمان دیکھو. قالوا هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. بجائے پریشانیوں میں ڈھیلا پڑنے کے, کچھ کچا ہونے کے, صحابہ کرام کی گواہی قرآن کریم دیتا, مضبوط ایمان بنتا چلا گیا. اس پریشانی کے عالم میں بھی قدم نہیں گھبرایا. بالآخر غزوہ خندق میں کافروں کا ایک بہادر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ہاتھوں, صحابہ کرام کے ہاتھوں مارا گیا. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بہادر کی لاش دے دیں, 10,000 روپیہ ہم سے لے لیں, 10,000 روپیہ ہم سے لے لیں. ان کے پاس روٹی نہیں, ریشن نہیں, اسلحہ نہیں, پانی نہیں, ضرورت ہے پیسے کی. مدنی کریم کی فوج بھوکی ہے, پیاسی ہے, درختوں کے پتے بھی نصیب نہیں. 3 دن گزر گئے, مدنی کریم کے غلاموں نے پانی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ایسے وقت میں جبکہ ضرورت تھی, کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو جی 20,000 لیں گے, لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اپنے بہادر کی لاش یوں ہی مفت ہمارے پاس سے لے جاؤ. او لوگوں یاد رکھو ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. ہم نہ ہوئے اس وقت, ہم ہوتے ضرور کہتے چلو جی بہت ہی نہیں کھاواں گے تو تھوڑی تھوڑی صحیح, کچھ تو راہ بنا ہی لیتے. کون مار کھائے, کس نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھ اٹھائے. جاؤ شیخ الہند کی قبر سے پوچھو, مولانا مدنی کی قبر سے پوچھو, مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی قبر سے پوچھو, رشید احمد گنگوہی کی قبر سے جا کے پوچھو, لاہوری کی قبر سے جا کے پوچھو کہ تمہارا کتنا وقت اور کتنی محنت تمہاری دین و اسلام کے لیے یہ تمہیں اس دنیا میں کرنی پڑے گی. اس سادگی کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ گاڑی میں سفر فرما رہے ہیں. ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے, ملک تھا ہندوستان. ہندو جب پیشاب وغیرہ کے لیے گیا تو کسی نے لیٹرین کو گندا کر رکھا تھا, بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا ہے. مولانا اٹھے اور لوٹا لیا اور اس کو جا کر کے صاف کر دیا, اور وہ مولانا کو قطن نہیں جانے. فرمایا کہ آپ چلے جائے, آپ وہاں جانا چاہتے ہیں. وہ گیا, بڑا حیران کہ یہ کون آدمی ہے, مشرع ہے, بزرگ معلوم ہوتا ہے, نیک آدمی معلوم ہوتا ہے, لیکن اس نے میرے لیے اتنا دکھ اٹھایا. واپس آ کر کے کہنے لگا مولانا آپ کا نام کیا ہے. فرمایا لوگ مجھے حسین احمد کہتے ہیں. اٹھ کھڑا ہوا, قدموں پہ گر پڑا, پوچھا حضرت کہاں تک کا سفر ہے. حضرت نے فرما دیا فلاں جگہ تک جاؤں گا. ایک اسٹیشن پہ اٹھ کر کے اپنے دوسرے ڈبے سے بیوی کو لایا, بچی کو لایا, اور خود بخود سامنے کھڑا ہو کر کے کہنے لگا مولانا ہم 3 گھر کے آدمی اس وقت موجود ہیں, دیر نہ کرو, کلمہ پڑھاؤ. جس نبی کے غلاموں کے یہ اخلاقی حالات ہے, خود نبی کا کیا حال ہوگا. اور دوسرے چند دنوں کے بعد گھر کے 12 آدمی لے کے آیا اور مولانا کے ہاتھ پہ مسلمان. علامہ انور شاہ کشمیری سب کہہ دو رحمت لیا, ہندو ٹکٹ دینے والا تھا, ادھر ٹکٹ دیا, پچھلے دروازے سے دوڑ کے باہر آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا, آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے. پوچھا کیوں, کیا بات. کہنے لگا آپ کی شکل دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا جو خدا اتنے حسین انسان بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا. میرے بزرگوں نے, اکابر نے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو کافروں کو مسلمان بنایا. خواجہ غلام حسن لالسن کروڑ والے رحمت اللہ علیہ نہر کے پل پہ بیٹھے ہیں, ایک کرار آ گیا, کہنے لگا مولوی جی کروڑ دا رستہ کیڑا ہے. فرمایا کروڑ دا راہ دسا یا توڑ دا راہ دسا. کروڑ دا دسیے یا توڑ دا. آخر لگا مولوی جی جیویں مرضی آوے. فرمایا پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان حضرات نے سیرت کی قدر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ
علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اونٹنی اٹھا کے لے کے نہیں چلتی. کہنے لگی کہ بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اس کو گود میں لے لیں. حلیمہ کی خامد نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا. اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی چل پڑی، چلی نہیں دوڑ پڑی، بک برق رفتار بن گئی. دو دن ایک دن پہلے کی چلی ہوئی سواریاں جب ان کے پاس سے سپر میل کی طرح سے گزرنے لگی، وہ آواز دے کر کہتی او حلیمہ سواری کس سے بدل کے لائی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے سواری بھی وہی، میں بھی وہی، میرا خامند بھی وہی، آؤ مجھے مبارکباد دے دو، میری اونٹنی کا شاہ سوار بدل گیا. گھر میں لے جاتی ہے، کہنے لگی اپنے خامند کو بکری کے نیچے ذرا دیکھو ایک آدھ دھار دودھ کی مل جائے، اپنے معصوم کو پلاؤں گی. ایک برتن لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، حلیمہ کے گھر کے برتن ختم ہو گئے اور بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہیں ہوا. کیوں؟ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دوستو یہ تھے مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب جو بہت ہی خوبصورت آواز میں بیان فرما رہے تھے. دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا. اللہ حافظ.